अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो लेट्स टॉक। ख़वातीन हज़रात, आज हम जो मौजू आपके सामने लेकर आए हैं वो जुनैद जमशेद साहब से मुताल्लिक़ है, जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों एक ऐसा बयान दिया कि जिससे आज पूरे मुल्क के अंदर एक डिबेट शुरू हो गई है। ये क़िस्सा क्या है, इससे पहले कि मैं आपको वो वाक़या बताऊं, बहुत ज़रा तवज्जो से गौर से सुनिएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे मुल्क में, हमारी तहज़ीब में, हमारे मज़हब में बुज़ुर्गों से बात करने के कुछ आदाब होते हैं, और जब आप पैगम्बर आखिर ज़मां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद की बात करें तो फिर वो जो आपके आदाब के मेयार हैं उनको बुलंद तरीन मुकाम पर होना चाहिए। जुनैद जमशेद साहब से गलती ये हुई कि वो उन आदाब का ख्याल नहीं रख पाए और इस वाक़े ने जन्म लिया जो आज हर तरफ जो है नफ़रत फैलाने का बाइस बना हुआ है। क़िस्सा यूँ है कि एक महफ़िल में बैठे जुनैद जमशेद ये वाक़या बुखारी शरीफ का बयान कर रहे थे कि अम्मा आयशा अपने घर में बैठी हुई थीं और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत चहीती थी और उनसे तवज्जो चाहती थीं, तो उन्होंने अपने सर पे दुपट्टा बांधा हुआ था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयशा, तुम चाहती हो कि तुम बीमार हो, तुम मर जाओ, फिर मैं तुम्हारा नमाज जनाज़ा पढ़ाऊँ, पैगम्बर तुम्हारा नमाज जनाज़ा पढ़ाएँ। तो उन्होंने फ़ौरन अपना दुपट्टा खोला, उसको एक तरफ फेंका और कहा कि आप तो यही चाहते हैं कि मैं मर जाऊं और मेरे मरने के बाद फिर आप इस हुजरे में किसी दूसरी अज़वाज मुताहरात में से किसी और बेगम को ले आएँ। ये वाक़या उन्होंने कुछ इस तरह बयान किया कि जो शुरकाए महफ़िल थे वो हंसने लगे। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तबस्सुम फरमाया था, ये ऐसी ही बात थी, लेकिन जिस मुकाम से, जिन आदाब के साथ इस वाक़े को बयान करना चाहिए था, जुनैद जमशेद साहब उसमें मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे। एक बात। दूसरी जो बहुत गलत बात उन्होंने की वो ये की कि उन्होंने कहा कि पैगंबर की सोहबत भी औरत को सुधार नहीं सकती। अब ये देखिए, ये कितनी बड़ी तौहीन हो रही है जो उस वक्त उनकी समझ में नहीं आई कि जो अम्मा आयशा को भी की तरफ जा रही है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी आ रही है। और फिर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कुरान हकीम में अल्लाह ताला कहता है कि औरत को टेढ़ी पसली से बनाया है, इसको ज़्यादा सीधा करने की कोशिश करोगे तो ये टूट जाएगी। ये बात कुरान हकीम में है, ये वाक़या भी बुखारी शरीफ में है, लेकिन ये जो इजाफ़ी बात उन्होंने अपनी तरफ से की जुनैद जमशेद साहब ने, वो तौहीन के ज़िम्मे में बिल्कुल आती है। उनको जब इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने ये क़िस्सा किस एटिकेट्स के साथ बयान किया है, तो लोगों ने, दोस्तों ने उनकी जब तवज्जो दिलाई तो उसके बाद उन्होंने एक माफ़ी नामा दाखिल किया। वो माफ़ी नामा जो है हमारे पास मौजूद है, अगर हम वो आपको दिखा सकें तो बजाय इसके कि मैं बयान करूं, आप वो माफ़ी नामा ख़ुद देख लीजिए कि उन्होंने क्या कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, कुछ अर्सा पहले एक बयान में अपनी नादानी और कम इल्मी और अपनी जहालत की वजह से उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में मैं कुछ ऐसी इंतहाई नामुनासिब बातें कह गया जो इन हज़रात की शान के इंतहाई ख़िलाफ़ थी। मेरी गलती है और वो गलती मेरी जहालत की वजह से है, मेरी कम इल्मी की वजह से है। मैं कोई आलिम नहीं हूँ, कोई मुफ्ती नहीं हूँ, और मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा के सामने अपनी इस गलती का एतराफ़ करता हूँ और सच्चे दिल से तौबा करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे माफ़ करे। आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर भीख के दर्जे में दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती थी और अपनी गलती का मैं एतराफ़ करता हूँ। ये कसदन नहीं हुआ, इरादतन नहीं हुआ, क्योंकि
صحابہ کرام، نبی کریم، صحابہ کرام اور امہات المومنین کی شان میں جو کوئی گستاخی کرے وہ تو ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے. اس لیے میں پھر آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجیے، اور اس بات کی امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ اپنے بھائی کو معاف کر دیں گے. اور میں ان بھائیوں کا دل کی گہرائی سے شکریہ کرتا ہوں، ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے متنبع کیا اور میری غلطی کا احساس دلایا. اور میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں، میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے صحیح بات کرنے کی توفیق دے. 17 سال سے اس دعوت کے کام میں ہوں، روزانہ 3 بیان کرنے پڑتے ہیں. ایک بار غلطی ہو گئی، دیکھیے غلطی سے پاک صرف انبیاء معصومین ہیں، باقی تو ہم سب سے غلطی ہو سکتی ہے. یہ قصداً اور ارادتاً نہیں ہوا، میری غلطی کی وجہ سے ہوا، اور ہماری تبلیغی جماعت کا بھی بالکل یہ مزاج نہیں ہے. ایک بار پھر اپنے اس بھائی کو معاف کر دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین حضرات، آپ نے جنید جمشید کی معافی دیکھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے صدقے دل سے سچائی کے ساتھ معافی طلب کی ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ داڑھی والا کرے تو معافی دے دی جائے، کوئی دوسرا کرے تو اس کو جو ہے آپ مکمل پوری سزا دیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایک ملک کے اندر رہتے ہوئے اگر معافی ان کے لیے ہے تو پھر معافی دوسروں کے لیے بھی ہونی چاہیے. یہ انصاف کی بات ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی کیا رائے ہے، آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ پاکستان میں ہم آپ کی رائے پہنچا سکیں کہ پاکستانی امریکن جو ہے وہ اس معاملے پہ اس طرح سوچتے ہیں. ایک بات. دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت بہت سارے دوسرے لوگ جو ہیں جو پروفیشنل جیلسی رکھتے ہیں وہ بھی میدان میں کود پڑے ہیں. مثلا لیاقت حسین ایک ہیں، وہ بھی ہوسٹ ہیں، عامر لیاقت حسین، وہ یہ فرما رہے ہیں، اب ذرا ان کے الفاظ دیکھیے اور سوچئے کیا یہ کسی عالم کے الفاظ ہو سکتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مبلغ ہو کر بھی عائشہ کا نہ ہو سکا، میرا من کہتا ہے وہ کسی فاحشہ کا ہے. یعنی ان کی والدہ کو وہ فاحشہ کہہ رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کے اندر مذہب جو ہے سرایت کر چکا ہے. کیا داڑھی رکھ لینے سے اور 5 وقت نماز پڑھ لینے سے انسان ایک اچھا مسلمان، مکمل انسان بن جاتا، مسلمان بن جاتا ہے؟ کیا وہ جو ہے بہت بڑا مذہبی اسکالر بن جاتا ہے؟ آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں. We have a call. We'll take the caller first. Hello, السلام علیکم. You're on the air. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام فیروز خان ہے، اور میں صرف ایک بات پہلے آپ سے کہوں گا کہ خدا تعالیٰ نے ایک آیت بھی اتاری ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وہ جس کو چاہے عزت دیتا ہے، وہ جس کو چاہے ذلت دیتا ہے. صحیح. تو ہم اور آپ کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ لیکن یہ کہ اس شخص نے جس طریقے سے معافی مانگی ہے، جی، ہم ایک ایز اے انسان ہمیں معاف کرنا چاہیے. باقی اللہ اور رسول پہ چھوڑنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کا واقعہ ہے، یہ جانے اور اللہ جانے. آپ اور ہم جو ہیں وہ خود گناہگار ہیں، تو ہم کس طرح فیصلہ کریں گے؟ اگر آپ کو یاد ہو تو بہت پہلے آپ نے اور ہم نے ایک سنا تھا، پرانا مجھے یاد نہیں آ رہا، کہ وہ ایک عورت کو پتھر مارنے کا کہا گیا تھا، تو انہوں نے سب کو پتھر دے دیا اور کہنے لگے پہلا پتھر وہ مارے جو گناہگار نہ ہو. صحیح. آپ نے دل سے پوچھے تو آپ بھی گناہگار، میں بھی گناہگار، تو ہم کیسے معاف کر دیں اس کو؟ ہم تو معاف کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، لیکن باقی سزا اور جزا تو اللہ دے گا. جی، دنیاوی لحاظ سے تو ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ نے بات کہی کہ ہمیں لگ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے، اقرار کر رہا ہے اپنی غلطی کی، اپنی جہالیت کا اقرار کر رہا ہے، تو ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غلطی کرنے کے بعد اپنی غلطی کا اقرار کر لے وہ بہت اچھا ہے، اس کو معاف کر دو. اسپین میں بہت سارے پادری لائے جاتے تھے جو توہین کے مرتکب ہوتے تھے. جب وہ پہنچتے تھے تو پھر وہ مکر جاتے تھے، کہتے تھے ہم نے نہیں کہا. تو ان کے لیے کیا فیصلہ کیا جاتا تھا؟ آپ کہتے ہیں ان کو معاف کر دو. We have another caller. السلام علیکم. ہلو جی، السلام علیکم. میں اشرف خان بول رہا ہوں نیو جرسی سے. جی. میں نے
میں اپنی رائے یہی دے سکتا ہوں. میں بھی جیسے ان بھائی نے بھی بتایا میں بھی ایک گناہگار آدمی ہوں, لیکن بہرحال میں بھی یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں سچا عاشق رسول ہوں, لیکن کوشش کرتا ہوں. اور جہاں تک کہ ان کا جنید صاحب کی بات کا تعلق ہے, تو اگر ہم اس کو اس نظر سے دیکھیں کہ اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کیس لے جایا جاتا تو وہ کیا حکم صادر فرماتے ہیں؟ بے شک. یہودی آئے مسجد میں کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے لگے. یہودی لوگوں نے صحابہ اکرام نے تلوار کھینچ لی اور کھڑے ہو گئے کہ اس کی خبر لیں گے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے منع فرما دیا. آپ نے کہا بیٹھ جاؤ اور اس کو فارغ ہونے دو. وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے وہ جگہ جا کے دھو ہی دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم جو دی ہے وہ معاف کرنے کی تعلیم دی ہے, زور زبردستی اور سزا دینے کی تعلیم نہیں دی ہے. یہ بات آپ نے جو کہی بہت دل کو لگتی ہے, لیکن یہ بھی فرمائیے کہ ان کو تو ہم معاف کر دیں, لیکن وہ جو دوسرے کرسچن اور ہندو ہم نے اپنے وہاں بند کر رکھے ہیں کہ جن پہ توہین کا الزام ہے اور وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کی, تو ان کو معاف نہیں کیا جائے, ان کو معاف کر دیا جائے کیونکہ ان کی نیت توہین کی نہیں تھی. اچھا, میں نے دیکھ لی ان کی مووی. آپ کو فون کرنے سے پہلے میں نے دیکھنا چاہا کہ انہوں نے کہا کیا ہے, کس طریقے سے کہا ہے. ان کی نیت میں وہ چیز شامل نہیں تھی جس چیز کا آپ ذکر فرما رہے ہیں. ان کی نیت میں وہ چیز شامل نہیں تھی. صحیح. بہت شکریہ کالر, آپ کا بہت شکریہ. خواتین و حضرات, ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے. یہاں پہ ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, اور بریک کے بعد ہم چاہیں گے دوبارہ آپ کی کالز لیں اور آپ کی رائے جان سکیں. اور یہ رائے بڑی اہمیت رکھتی ہیں. اس کو ہم پاکستان بھیجیں گے تاکہ وہاں کے لوگ سمجھ سکیں کہ پاکستانی امریکن دو ٹوک الفاظ میں بات کرنے والے سچے لوگ کیا کہتے ہیں. ویل ٹیک اے شارٹ بریک. This program is brought to you by ایکنر ریلیف, امریکہ میں قدرتی آفات میں مدد کے لیے سب سے آگے. مزید معلومات کے لیے فون کیجیے 1-866-354-0102. Salwa Foods. They're easy to make and fun to eat. Feed them halal with Salwa. Salwa Foods. They're easy to make and fun to eat. Satisfy your appetite for a great tasting veggie patty for a meal or snack. Share the fun with everyone. Salwa chicken patties, a party favorite, ready to cook and great for sandwiches. And you'll never taste a better burger than the one made with Salwa beef patties, ready to serve. Take care of your family. Feed them halal with Salwa. امداد گھر سے شروع ہوتی ہے. ایکنر ریلیف, امریکہ میں قدرتی آفات میں مدد کے لیے سب سے آگے. بے گھر مسلم خواتین کے لیے چھت کی فراہمی, مسلم ریفیوجیز کی امداد, بکھرے ہوئے خاندان کی اسلامی کاؤنسلنگ, بھوکوں کو کھانا کھلانے میں سب سے آگے. اپنی زکوٰۃ, خیرات اور صدقات آج ہی روانہ کیجیے اور صدقہ جاریہ کمائیے. مزید معلومات کے لیے فون کیجیے 1-866-354-0102. This program is brought to you by ایکنر ریلیف, امریکہ میں قدرتی آفات میں مدد کے لیے سب سے آگے. مزید معلومات کے لیے فون کیجیے 1-866-354-0102. Salwa Foods. They're easy to make and fun to eat. Feed them halal with Salwa. Assalamu alaikum and welcome back to the show. We have a call first. We'll take the call. Hello, assalamu alaikum. You're on the air. السلام علیکم. فائز صاحب, خالد بول رہا ہوں ورجینیا سے. جی خالد صاحب, کیسے ہیں آپ؟ میں آپ کا یہ دیکھا ان کا جنید جمشید کا, جی بس مجھے صرف یہی کہنا ہے کہ اصل میں ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ جو ہو گیا نا پاکستان میں ہے, ایک تو تعلیم کی کمی, صحیح. دوسری یہ کہ اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا اپنا بس پڑھا کے اور تبلیغی جماعتوں کے اندر سر اوپر آ کے وہ اس طرح کی مطلب زوم میں کیا, میں نے ان کے لیکچر سنے جنید جمشید کے, اور اچھے باتیں اچھی کرتے ہیں, لیکن جب ان کے اندر جو ایک ان کے رویے میں جو ایروگنس ہے نا, وہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے. وہ ظاہر ہے آدمی جب حد سے زیادہ اپنے آپ کو پہنچا ہوا اور بڑا سمجھنے لگے نا,
کیونکہ یہ جو علماء دین اور جو پڑھے لکھے اور جو بزرگان دین ہوتے تھے نا، وہ اس قسم کی ہر باتیں نہیں کیا کرتے تھے. لیکن ہمارے یہاں جو ہے نا کم علمی اور تعلیم کے نہ ہونا اور خوش آمدی لوگوں کو چاروں طرف ہونا، وہ ان چیزوں کو کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ خالد صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے، کیا آپ نے ان کی معافی دیکھی؟ ان کو معاف کرنا چاہیے، اور وہ جو دوسرے کرسچن ہم پکڑ لیتے ہیں کیا ان کو معافی نہیں دینی چاہیے؟ نہیں، معاف کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. ظاہر اگر وہ اپنے سچے دل نہیں تو زمین پہ تو ہمارا آپ مطلب یہ انسانی معاف کریں گے نا زمین پہ تو؟ ہاں نہیں، ہم تو سب خیر معاف کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے معاف. لیکن ان کو بھی اس قسم کا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ جو مطلب جو کیا کہنا چاہیے بس کہ یہ آدمی جب حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے نا، اور فیم اور یہ وہ، تو پھر وہ اس کے دماغ میں ایک طرح کا وہ ہو جاتا ہے کہ بس جو میں نے کہہ دیا وہ بالکل صحیح ہے. اب وہ اپنی رو میں بہہ کے کیا کچھ کہہ گئے، بس اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، یہی کہہ سکتے ہیں، اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے. بہت شکریہ خالد صاحب، بہت شکریہ. ہلو السلام علیکم، یو آن دا لائن سر. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی ذرا سا اور اونچا بولیے گا تاکہ میں سن سکوں. جی آواز آ رہی ہے بہتر؟ جی اب بہتر ہو گئی. جی جی آپ ذرا اپنا ٹی وی کا جو والیوم ہے نا اس کو کم کر دیجئے تو وہ بالکل بند ہے. بہت اچھی ہو جائے گی بات. جی فرمائیے. جی کیا کہتے ہیں آپ بیچ اس مسئلے کے کہ کیا کرنا چاہیے؟ ان کو سزا ہونی چاہیے یا ان کی معافی قبول کی جائے؟ دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا. ایک بات تو یہ کہ بلاسفیمی لا پاکستان کا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بالکل مخالف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم رحمت للعالمین کے طور پہ جانتے ہیں، اور جو قوانین بنے ہوئے ہیں وہ اس کے بالکل متضاد ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی اناد اور بغض کی بنیاد پر کبھی کسی کو قتل نہیں کراتے تھے. بلاسفیمی لا ابو داؤد کی اور ہسٹری کی کتابوں کی کچھ ضعیف روایتوں پہ قائم ہے. میری درخواست ہے کہ حکومت پاکستان بلاسفیمی لا کو ختم کرے. دوسری بات جو جنید جمشید سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان اس بلاسفیمی لا پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ من جانب اللہ ہے تو یہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے. ہمیں چاہیے کہ جنید جمشید صاحب کو کہیں کہ وہ عدالت میں جائیں اور اپنا کیس پریزنٹ کریں، اور جو بھی عدالت فیصلہ کرے اس کو قبول کر لیں. یہ جو آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی روایت ہے یا جو ایک ٹریڈیشن انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے، جو یہ کہا جا رہا ہے کہ فتنہ ختم کرنے کے لیے معاف کر دیا جائے، یہ ارلی اسلام میں کسی کو نہیں معلوم تھا. یہ ایک نیا کانسیپٹ دیا جا رہا ہے. ارلی اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اگر حضرت فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ان کے ہاتھ کاٹ دیتا. تو برائے مہربانی اگر ہم اسلام پہ یقین رکھتے ہیں، ان قوانین پہ یقین رکھتے ہیں، تو جنید جمشید کو کورٹ میں اپیئر ہونا چاہیے. آپ نے بہت پریسائز، بہت ٹو دا پوائنٹ گفتگو کی ہے کہ ان کو کورٹ بھیجنا چاہیے اور قوانین کے ذریعے جو بھی فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے اس کو منظور کرنا چاہیے. خواتین و حضرات، ہم بات کر رہے ہیں جنید جمشید صاحب کی ایک تقریر نے جو آج کل ایک نئی ڈیبیٹ پیدا کر دی ہے پاکستانی سوسائٹی میں کہ وہ توہین کے مرتکب ہوئے ہیں، اور ان کے مخالفین نے ان کے خلاف پرچہ داخل کروا دیا ہے 295A اور 298C کے تحت، جو توہین کے ذمے میں آتا ہے، اور اس میں ان کو پھانسی تک کی سزا ہو سکتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مخالفین جو ہیں وہ بھی مذہبی لوگ ہیں، اب وہ اس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں کہ اگر آپ سنیں تو آپ کو شرم آئے گی کہ یہ کس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں، یہ کس قسم کے عالم ہیں. وہاں ایک کال دوبارہ ہم لے لیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فائز صاحب، میں آپ کے اسی سلسلے کو آگے بڑھاؤں گی. جنید جمشید صاحب کا میں نے دیکھا، جی اور میں بھی ان سے متفق ہوں جو صاحب ابھی فرما رہے تھے. اس سلسلے میں معافی دینا اور نہ دینا ہمارا کام نہیں ہے، نہ اس پہ تبصرہ کرنا ہے، لیکن بہرحال ان سے ان کی کوئی زبان سلپ نہیں ہوئی ہے. آپ وہ کلپ دیکھیں
یہ سب پری پلان انہوں نے تقریر تھی ان کی, انہوں نے کافی دیر اس کو کہا مزاحیہ انداز میں. وہ بی بی عائشہ جو امہات المومنین میں سے ہیں اور جن کی وریت کے لیے قرآن میں آیت نازل ہوئی, اور ان کے لیے انہوں نے جس مزاحیہ اور مزاح خیز انداز میں, تو ایز اے مسلمان اب یہ تو اللہ کا معاملہ کرتا ہے, ہم تو نہیں ان کو معاف کر سکتے. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ اس سلسلے میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کوئی قوانین ہونے چاہیے اور اس پہ سزا دینی چاہیے تاکہ آئندہ کسی کو جرأت نہ ہو. یہ صرف میڈیا کو اپنی دکان چمکانے کا موقع نہ ملے ان تمام واقعات سے کہ عامر لیاقت علی جو ہے وہ جس طرح سے اپنے پروگرام میں جو زبان یوز کر رہے ہیں ان کے لیے, اور اسی طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے. اس کا کوئی جواز نہیں ہے, اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ انہیں عدالت سے سزا ہونی چاہیے. انہوں نے باقاعدہ مذاق اڑایا ہے اور اس کا فیصلہ عدالت میں ہونا چاہیے. اچھا ایک بات جو آپ نے کہی, دوسرے لوگوں کو بھی اس سے وہ حاصل ہو, سبق حاصل ہو. لیکن ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ ان کو عدالت بھیجا جائے اور ان کو سزا ملنی چاہیے, لیکن آپ اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ کس خلوص کے ساتھ انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ ان سے یہ غلطی سرزد ہوئی. تو کیا اس کی کوئی گنجائش اسلام میں نکلتی ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتی کہ اسی طرح یہ سلسلہ کہ ابھی ایک آدمی کہے اور دوسری دفعہ اس کو یہ یقین ہو کہ لوگ اسے پھانسی پہ لٹکا دیں گے یا گولی مار دیں گے, وہ آ کے اس کے بعد اس کی معافی مانگ لے. جی بہت شکریہ آپ کے کال کا, آپ نے بڑے اچھے پوائنٹ سامنے لائیں. آپ ہلو السلام علیکم, یور آن دا لائن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نازیہ بات کر رہی ہوں ورجینیا سے. جی نازیہ. جی مجھے جہاں سے ابھی ایک سسٹر نے لاسٹ کال جہاں سے ان کی ڈراپ ہوئی, میں اسی بات کو آگے کنٹینیو کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ جو آپ کا بھی کوشچن ہے کہ کیا ان کو کورٹ میں اپیئر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, اور جو کرسچن لوگوں کو توہین رسالت کے سلسلے میں ان کو ایکیوز کیا جاتا ہے, ان کو پنشمنٹ ملتی ہے, کیا وہ ان کو بھی ملنی چاہیے یا نہیں؟ قانون سب کے لیے ایک ہی جیسا ہونا چاہیے یا نہیں؟ سب سے پہلے میرے خیال میں اگر میں اپنے آپ کو ایک پاکستانی سمجھوں اور کورٹ میں جانے کا کوئی صحیح بھی فیصلہ میں سمجھ رہی ہوں اور میں جاؤں, تو کیا میں ٹرسٹ کرتی ہوں کورٹ پہ, کورٹ کی ججمنٹ پہ اپنی ذات کے لیے؟ ہاؤ کم میں جنید جمشید کو یہ مشورہ دے دوں کہ وہ کورٹ میں چلا جائے اور وہ اپنا کیس پیش کرے اور لیٹس سی واٹ ہیپنس. تو نازیہ اگر وہ کورٹ میں نہ جائے تو پھر کہاں جائے؟ دیکھیں جو تو میں بینگ اے مسلم فیل کرتی ہوں, جس طرح انہوں نے معافی مانگی, ہم سے مانگی, تو میں تو سمجھتی ہوں غلطی ان سے ہوئی جس کو انہوں نے بھی ایکنالج کیا, ہم نے بھی بیڈ فیل کیا کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. صحیح. تھینک یو کالر, تھینک یو ویری مچ. ہلو یو آر آن دا لائن. جی السلام علیکم, میرا نام علی عباس ہے اور میں ڈیلس سے بات کر رہا ہوں. جی علی عباس صاحب. جی میں نے آپ کی باتیں سنی ہیں. سب سے پہلے تو میں نے اس کی عامر لیاقت کی بہت زیادہ مذمت کرتا ہوں کہ اس نے یہ جنید جمشید کی والدہ پہ اس طرح سے الزام لگا کہ اسلام میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس طرح سے دوسروں کو بندہ چارج کرے وداؤٹ اینی ایویڈنس, اور ان کا کوئی قصور بھی نہیں ہے اس میں. تو سب سے پہلے تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں اس بات سے. اور دوسرا جو جنید جمشید نے اتنا رو کے سجد کے دل سے معافی مانگی ہے, تو اس کے بعد یہ مولانا حضرات جو ہمارے پاکستان میں ہیں ان کو یہ اتنا تو ان کی نظر ہونی چاہیے کہ انسان کے اندر کوئی خلوص ہے یا نہیں ہے, وہ سچے دل سے معافی مانگ رہا ہے. اگر کوئی توبہ کرے تو کافر جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے. بہت اچھے, بہت اچھے. تو یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا اسلام میں اتنا ریجڈ نہیں ہونا چاہیے. اسلام میں خدا نے مسلمانوں کو بلکہ انسانوں کو ہر طرح کی سہولت پرووائڈ کی ہے. ان کو یہ نہیں کہا کہ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ جو ہے وہ اپنی ضرور کھڑے ہو کے عبادت کریں. بہت شکریہ. ان کو لیٹ کے عباس صاحب بہت شکریہ, بڑے ویلڈ پوائنٹ تھے آپ کے. خواتین و حضرات, ٹائم کی قلت کی وجہ سے جو کالز ابھی ہمارے ساتھ ہیں ہم ان کو نہیں لے پائیں گے, لیکن یہاں پہ ہمارے پاس اٹنا ریلیف کی ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری ہے کہ دیکھیے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں اور کیا ہم سب کو بھی ایسے کام کرنے چاہیے. یہ ڈاکومنٹری دیکھیے.
to the storm, the Hurricane Sandy. It's a blessing for them to come and want to show their appreciation and love to us and kindness. And I just thank you for your warm generosity, hospitality. And I had my blood pressure checked. She talked with me on ways to like lessen my high blood pressure. I've been taking 2 pills now for a year now for my blood pressure. So she gave me some good techniques to help out to lessen it, and she was very helpful with me as well. ख़वातीन हज़रात, डॉक्यूमेंट्री आपने देखी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और आप इतना रिलीफ को जो है सपोर्ट करेंगे। 2 चीज़ें मैं आपके सामने रख के प्रोग्राम ख़त्म करना चाहता हूँ कि जिस तरह बदअक़ल माफ़ी नहीं मांगता, बिल्कुल इसी तरह जालिम और जाबिर लोग जो है ना, वो कभी माफ़ी नहीं देते हैं। माफ़ी हमेशा कौन लोग मांगते हैं? जो बहुत ज़हीन लोग होते हैं। और माफ़ कौन लोग करते हैं? जो बहुत बड़ा दिल, बहुत बड़ा शऊर रखते हैं। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम माशरे में आज हमारा पूरा माशरा किन चीज़ों की तरफ जा रहा है? फ़िरक़ाबंदी की तरफ। मेरा ब्रांड सबसे अच्छा है जिसमें मैं बिलीव करता हूँ, बाकी सारे फ़िरक़े जो है ये जहन्नुमी हैं। अच्छा, हम सब एक दूसरे को काफिर समझ रहे हैं, काफिर कह रहे हैं। अब दूसरी जो लोग हैं दुनिया के बाहर बैठे, वो हमें मुसलमान समझ रहे हैं। अब ये डिसाइड करना कितना मुश्किल काम है कि इन फ़िरक़ों में से कौन सा मुसलमान है, किसका ब्रांड सबसे ज़्यादा अच्छा है। आपका जो भी यकीन हो, जो भी आपका बिलीव हो, वो आपके और आपके खुदा से मुताल्लिक़ है। दूसरे के मज़हब को छेड़िए मत, अपने मज़हब को छोड़िए मत। 3 चीज़ें अगर आप अपने साथ रखेंगे, एक लव, प्रेयर्स एंड फॉरगिवनेस, अगर ये 3 चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी तो मैं समझता हूँ एज ए नेशन जो है हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यही 3 चीज़ें थीं जो उस वक़्त मुसलमानों के साथ थीं जब इस्लाम फैला था। और आज एक ऐसे वक्त में जबकि मीडिया ने एक ऐसे रिलीजियस इंटेलेक्चुअल्स की टीम पैदा की है जो उनके लिए बड़ा बिजनेस लाती है, जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि लोग भी पुराने मौलवी हज़रात से ज़रा थोड़ा सा दूर होते गए हैं। तो ये एक जो नई पौध सामने आई है, इनको अभी मुकम्मल नॉलेज भी नहीं है, ये भरे भी नहीं हैं, लेकिन ये छलकना भी चाहते हैं। और बसा औकात ऐसे लोग जो कभी किसी शोहरत के हामिल थे, वो जब इस फील्ड में आते हैं तो बड़ी जल्दी पैसा बनाना शुरू करते हैं। मज़हब आजकल वो प्रोडक्ट है पाकिस्तान में जो सबसे आसानी से बिकता है और जिसकी सहरंगेज़ी में लोग जो है एकदम आ जाते हैं और आते वक्त ये नहीं सोचते कि जिसको हमने फॉलो करना शुरू कर दिया है इसका अपना अमल क्या है। वो लोग आज मज़हब के दावेदार हैं जो औरतों की साड़ियों के कुर्ते बनवा के पहनते हैं, जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इंसान की गुफ्तगू से। हज़रत अली करमल्लाह वजह ने फरमाया कि इंसान की गुफ्तगू से, उसकी ज़बान खुलते ही तुम उसके इल्म का, उसके हज़्ब नसब का, उसकी शख्सियत का अंदाज़ा लगा सकते हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये था इस हफ्ते का प्रोग्राम और मैं जाते जाते आपसे फिर कहूँगा कि सलूशन सिर्फ एक है और वो सलूशन ये है कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वा को अपनाना चाहिए और लोगों को माफ़ करना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शब खैर, गुड नाइट, गुड लक।